अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। इसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर अमरीकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमरीका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की कि जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक और अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को सूदमंद करार देते हुए कहा गया है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और अमरीका की भारत से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली इस कामयाबी की मिसालें हैं। जबकि फील्ड मार्शल का कश्मीर से मुताल्लिक़ ठोस मौक़िफ़ और ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का नफाज भी इसी कामयाबी की कड़ियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान तिजारती इंसदाद दहशतगर्दी और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर मुशावरत की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करना भारत के लिए परेशान कुन है। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बायस ही अमरीका अब पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन चश्मे फ़रोख्त करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की बेस पर लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म, नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। आइंदा माह दोबारा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने का फैसला। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 7 साल में एडवांस वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं हुआ। 7 साल से ये प्रोग्राम सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है, चाहे विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 1.25 साल में भी इस रफ्तार से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन अब जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। इससे पहले जायज़ा इजलास में कहा कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर और हुक्काम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ंड्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो फ़ंड्स लेकर आएँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की धुन अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका, एक दूसरे को इज्जत, पहचान और सियासी स्पेस देना ज़रूरी है। पीटीआई को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को भी ऐसी ही मुल्कगीर तहरीक होगी। 39 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सज़ा के खतरे में है। निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का अंदेशा है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। पीटीआई रियासत की बका, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी की हामी है। के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं, कौन सा इंसाफ का कत्ल है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात हमने नहीं किए, 1.5 साल बाद उनको सज़ा हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं, ये कौन से इंसाफ का कत्ल है? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कर्नल शेर खान समेत कई शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया, अब यहाँ आकर शोर ना मचाएं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा
کہ تحریک انصاف اس وقت مختلف گروپس میں تقسیم ہے. پتہ نہیں احتجاج علیمہ گروپ کر رہا ہے, بشرا گروپ, گنڈاپور گروپ یا شیر افضل مروت گروپ. ایک سوال کے جواب میں عطا نے کہا کہ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے. تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد بلا لیا گیا. اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت جاری. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور سینٹ آج اسلام آباد اکٹھے ہوں گے. پارٹی کل کے احتجاج پر حتمی فیصلہ کرے گی. پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں 5 اگست کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوں گے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. کسی کو بغیر اجازت غیر قانونی اجتماع, جلسہ, جلوس کی اجازت نہیں. پولیس ذرائع کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. غیر قانونی عمل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. دوسری طرف پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا. اس دوران ہر قسم کے جلسے, جلوس, ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ احتجاج. جیل حکام نے پنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی. اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے سی پی او کے نام خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 5 اگست کو جیل کے باہر مظاہرے کی منصوبہ بندی کی ہے. جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اڈیالہ جیل کے باہر اضافی پولیس بیریئرز اور نگرانی کی جائے. قومی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کی نعرے بازی. تحریک انصاف کے عامر ڈوگر نے کہا اپوزیشن ارکان کا سیاسی قتل کیا گیا ہے, ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے. آج عمر ایوب, احمد چٹھا اور زرتاج گل وزیر اس ایوان میں نہیں ہیں. تحریک انصاف کے رہنما میاں اظہر کے انتقال پر پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کا ایوان میں اظہار تعزیت. 9 مئی کے 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر 8 اگست کو فیصلہ سنائے گی. لاہور میں چینی کی سپلائی میں بہتری نہ آ سکی. مارکیٹ ذرائع کے مطابق اکبری منڈی اور شوگر مل سے بھی چینی نہیں مل رہی. عام بازار میں سرکاری ریٹ 173 روپے فی کلو پر چینی آج بھی دستیاب نہیں. کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے کہ شوگر ملز نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن کو جواز بنا کر سپلائی روک رکھی ہے. شوگر ملز نے سرکاری ریٹ سے 13 روپے زیادہ 178 روپے ایکس مل ریٹ مقرر کر دیا ہے. دکاندار گرفتاری کے ڈر سے 190 روپے کلو پر بھی چینی نہیں بیچ رہے. آدھی شوگر ملز سیاستدانوں کی ہیں. یہ سیاستدان حکومت میں شامل ہو کر خود کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچانے والی پالیسیاں بنواتے ہیں. بوجھ عوام پر پڑتا ہے. چیف جسٹس پاکستان سو موٹو نوٹس لیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا چیف جسٹس پاکستان کو خط. شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیز پر کڑے احتساب کا مطالبہ. کہا دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں. احتسابی ادارے خاموش ہیں. سپریم جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرائے. چینی اسکینڈل مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ پہنچانے کی بدترین مثال ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش فگرز کے مطابق 300 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے. خدشہ ہے کہ جنوری 2026 میں چینی 200 روپے کلو سے بھی اوپر چلی جائے گی. خط محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, اسد قیصر اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے بھیجا گیا. لکھا گیا کہ حکومتی پالیسی سے سرمایہ داروں کو چھوٹ IMF کی شرائط کے برعکس دی گئی ہے. پچھلے 24 ماہ کی چینی کی ایکسپورٹ امپورٹ قومی پالیسی پر شوگر مافیا کے اثرات اثر انداز ہونے کا واضح ثبوت ہے. گٹھ جوڑ کر کے چینی مہنگی کرنے پر شوگر ملز پر لگا 44 ارب روپے جرمانہ 4 سال بعد بھی ادا نہیں کیا گیا. 2021 کے مسابقتی کمیشن کے فیصلے کو اپیلٹ ٹریبیونل نے 4 سال بعد 21 مئی 2025 کو دوبارہ سماعت کے لیے مسابقتی کمیشن بھجوا دیا. کہا 90 دن میں فیصلہ کیا جائے. مسابقتی کمیشن نے آج 70 شوگر ملز کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ستمبر تک ملتوی کر دی. اسی دوران 50 شوگر ملز نے ٹریبیونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا.
پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کے مشیر توحید حسین کے مطابق اسحاق ڈار 23 اگست کو بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات میں شرکت۔ تقریب میں بلوچستان کانسٹیبلری اور پاکستان آرمی کے مابین پولو میچ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولو میچ سمیت گھڑ سواری کے دیگر مقابلے بھی دیکھے۔ فاتح اور رنر اپ ٹیمز میں انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر ضلع میں کھیلوں کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ اب نیا حربہ استعمال ہو رہا ہے، کیس کی اپیل کی سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ حکومت کی جانب سے توشہ خانہ، سائفر، عدت میں نکاح اور القادر ٹرسٹ سمیت 4 مقدمات بنائے گئے۔ ریکارڈ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، عدالتی جنگ لڑیں گے۔ 16 دسمبر ہو سکوت ڈھاکہ، اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو۔ اب 5 اگست جو ہے جو پھر یوم استحصال، اور اس کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یوم استحصال کشمیر پر فتنہ فساد کی کال دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جعلی مقبولیت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ مقبولیت کا سب سے بڑا پیمانہ الیکشن ہے اور پی ٹی آئی ضمنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ سمڑیال اور مرید کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کا حال سب کے سامنے ہے۔ ان کی ایک دوسرے سے باتیں نہیں ملتی۔ علیمہ باجی کچھ کہتی ہیں اور گنڈا پور کچھ۔ ہو سکتا ہے گنڈا پور کا استعفیٰ علیمہ باجی کا اپنا شوق ہو، کیونکہ گنڈا پور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے استعفے کا بیان مصدقہ نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی میں اب زمین نہیں بچی، جہاں جہاں زمین بچی ہوگی وہاں یونیورسٹی قائم کریں گے۔ 2008 میں کراچی کا شمار ٹاپ سٹی میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ نہ رہنے والے شہروں کی فہرست میں ٹاپ پر ہے۔ ثابت ہو گیا جنہوں نے ملک بنایا تھا وہی یہ ملک چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے حصے کا انقلاب لا چکے۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا آئی بی سی سی کے ڈائریکٹر کی تعیناتی اب میرٹ پر ہوگی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے لیے اسپیشل گرانٹ جلد جاری ہوگی۔ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر سیف سٹی پروجیکٹ سے محروم۔ 2022 کی برسات کے دوران خراب ہونے والے سی سی ٹی وی کیمرے اب تک غیر فعال، پولز بھی غائب ہو گئے۔ پولیس کو اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری میں دشواری کا سامنا۔ ضلع بدین میں بھی موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود نہیں ہیں۔ پونسا میں کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقوں کے وکیل پریشان، کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر نقل مکانی۔ چکوال میں طوفانی بارش سے تباہی، مکانات کی چھتیں، دیواریں اور بجلی کے پول گر گئے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 7 اگست کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے، ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔ گجرانوالہ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے کراچی میں قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ مقتول ساجد کا دوست احتشام مبینہ قاتل نکلا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ساجد اور ثنا کے ساتھ کراچی جانے والے احتشام نے ہی دونوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے لیے۔ لڑکی کے بھائی اور ملزم وقاص کے ساتھ قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے عاصم نے ملزم احتشام کو 1 لاکھ کی ایڈوانس رقم دی۔ پولیس نے ملزم عاصم کے ماموں مستنصر کو بھی گرفتار کر لیا۔ بہاولپور میں شک کی بنیاد پر خاتون کو اس کے والد، بھائی اور شوہر نے مل کر پھندا لگا کر قتل کر دیا۔ تینوں ملزم گرفتار۔ ایس ایچ او کی مدیت میں مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان کوٹ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی، لاشیں اور زخمی جناح اسپتال منتقل۔
سندھ پولیس کے تحت یوم شہداء سے متعلق پی ایف میوزیم کراچی میں تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، ڈی جی رینجرز، مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ تقریب میں شہداء کی فیملیز کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا، ہر سال اوسطاً 47 پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں۔ پولیس کے اقدامات کی بدولت اغوا کی وارداتوں میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایک سال میں اسٹریٹ کرائم میں 67% کمی آئی ہے۔ یوم شہداء پولیس پر سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے لبرٹی چوک لاہور میں تقریب، پولیس کے شہداء کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا، شہداء کی قربانیوں سے پولیس فورس کے حوصلے بلند ہیں۔ پولیس کے افسران اور اہلکار شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر وفاق اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں نوابزادہ لشکری رئیسانی نے کہا، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، ہر فورم پر یہ مقدمہ لڑیں گے۔ اسمبلی آئین سے متصادم اس طرح کے قانون نہیں بنا سکتی۔ ساجد ترین نے کہا کہ بی این پی واحد سیاسی جماعت تھی جس نے اسمبلی میں اس ایکٹ کو ووٹ نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز کا احتجاج ختم کرانے کی درخواست، عدالت کی ڈپٹی کمشنر کو مظاہرین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا، ڈی سی مظاہرین سے مذاکرات کر کے بتائیں کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا مظاہرین کو احتجاج کی اجازت دی ہوئی ہے؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا، ہم انہیں احتجاج کے لیے متبادل جگہ دے سکتے ہیں۔ عدالت کا 2 ہفتے بعد آئندہ سماعت پر بغیر کسی ناکامی کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کراچی کے شادمان نالے میں گرنے سے خاتون اور 2 ماہ کے بچے کی ہلاکت کا کیس، عدالت کا کے ایم سی اور ڈی ایم سی کو 99 لاکھ روپے ورثہ کو ادا کرنے کا حکم۔ کہا، کے ایم سی اور ڈی ایم سی وسطی عوامی فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے، حادثہ ان اداروں کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ قانونی ذمہ داری تھی کہ سیویج کے نظام کی دیکھ بھال اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ 2022 کی بارشوں کے دوران موٹر سائیکل سوار خاندان نالے میں گرنے سے مدعی کی بیوی اور 2 ماہ کا بیٹا جاں بحق ہوا تھا۔ برساتی نالے کے اطراف کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ بھارت سے جنگ جیتی ہے، خوشیاں کئی 100 گنا زیادہ ہیں جو ہم منا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی بھی شرکت۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی، جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ گلوکار راحت فتح علی خان 7 اگست کو، گلوکار عاطف اسلم 11 اگست کو اور گلوکار علی ظفر 12 اگست کو گورنر ہاؤس کراچی میں پرفارم کریں گے۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کی مشترکہ مہم آؤ مل کر بات کریں نے ذہنی صحت کے شعبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ مہم کے تحت ذہنی امراض کے علاج سے متعلق عالمی معیار کے مطابق ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا، جس پر وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نے دستخط بھی کر دیے۔ ان کا کہنا تھا، وقت آ گیا ہے کہ ذہنی صحت کو عام موضوع بنایا جائے، ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے جامع حکمت عملی بھی تیار کی جائے گی۔ پلاسٹک بحران کے باعث دنیا انسانی صحت پر سالانہ $1.5 کھرب خرچ کرنے پر مجبور۔ پلاسٹک بیماریوں اور موت کو جنم دینے لگا۔ دنیا کا پلاسٹک فضلہ 8 ارب ٹن تک جا پہنچا۔ یہ فضلہ مائکرو یا نینو پلاسٹک میں تبدیل ہو کر پانی، غذا اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسانی آنکھوں کو نظر نہ آنے والے نینو پلاسٹک ذرات انسانی خون، دماغ، ماں کے دودھ، حتیٰ کہ بون میرو تک جا پہنچے ہیں۔ برطانوی روزنامے نے اپنی چشم کشا رپورٹ میں لکھا ہے کہ رحم مادر میں موجود جنین، شیرخوار اور کمسن بچے پلاسٹک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں میں کینسر بڑھنے لگا، لوگوں میں فالج اور دل کے دوروں کا بڑا تعلق پلاسٹک فضلے سے ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج نے کئی ماہ کی ناکہ بندی کے بعد غزہ پہنچنے والی امداد کا حصول بھی ہولناک بنا دیا۔ امداد لینے آئے کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ، پناہ گزین کیمپس پر بمباری۔ صبح سے اب تک امداد کے منتظر 34 افراد سمیت 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ جبری قحط کی اسرائیلی سازش، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک غزہ کے باسی بدترین غذائی قلت کا شکار۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری اور خوراک کی کمی سے غزہ میں روزانہ 28 بچے جان سے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے سے روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی عوام نمائندگان کے 12 سے زائد ڈیموکریٹ اراکین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ، صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ سمندری طوفان فلورس برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، درخت گرنے پر متعدد شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ برطانیہ کے شمالی علاقوں میں متعدد ٹرینز پروازیں منسوخ، کشتیوں کا سفر روک دیا گیا۔ یارکشائر کے کئی تفریحی مقامات بھی بند۔ آئرلینڈ میں 10,000 گھر بجلی سے محروم۔ لیڈز بریڈفرڈ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا طیارہ طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گیا۔ ہوا میں ڈگمگاتے طیارے کو پائلٹ نے مہارت کے ساتھ بحفاظت رن وے پر اتار لیا۔ شوق کا کوئی مول نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے 59 برس کی عمر میں بنجی جمپنگ کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے انڈونیشیا میں بالی کے ساحل پر 430 فٹ کی بلندی سے بنجی جمپنگ کی۔ اس سے قبل انہوں نے 3 سال پہلے یوگنڈا میں 165 فٹ کی بلندی سے بنجی جمپنگ۔ اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ صاحبزادہ فرحان کے 74 اور سائم ایوب کے 66 رنز کی بدولت پاکستان نے 4 وکٹ پر 189 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی۔ سفیان مقیم نے 20 رنز دے کر جیسن ہولڈر کی قیمتی وکٹ حاصل کی۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب نے بہترین بیٹنگ اور اسپنرز خاص طور پر سفیان مقیم نے بہترین بولنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا ٹیم نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔